अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जो एक्सक्लूसिव हो और जो आम तौर पर जो आपको टेलीविज़न शोज़ में या बाकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिलती है उससे ज़रा हट के इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अदरवाइज़ पर्पज़ नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर आप वीलॉग करें और आप कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और कोशिश मैं यही करता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो आपको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दे सके, जो भी इशू हो या जो भी इस वक्त मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं। आजकल हम देख रहे होंगे कि तहरीके इंसाफ बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी जमात बनकर सामने आई है जो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अब उनका बयानिया है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब, इसी तरह से तहरीके इंसाफ के बहुत से ऐसे जो रहनुमा हैं, बड़ा खुलकर जो फौज है और फौज का जो सियासत के अंदर किरदार है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ये तहरीके इंसाफ जब हुकूमत में थी, 3.5 पौने 4 साल जो हुकूमत में रहे, तो कैसे इन्होंने खुद जो अपनी हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट को आप एक तरह से कह दें कि ठेके पर दे दी थी। इनफैक्ट जो DGIS थे उस वक्त जनरल फैज़, उनको कैसे इन्होंने अपनी जो हुकूमत है वो ठेके पर दे दी। और साथ ही आजकल कुछ ऐसे तहरीके इंसाफ के रहनुमा जो बड़ा खुलकर फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो कैसे जनरल फैज़ के दरबार में हाजिरी दिया करते थे, सिर्फ उनके कदमों में वो नहीं बैठे, बाकी हर काम उन्होंने किया। तो इसलिए ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जब आपके पास इख्तियार था, जब आप अपने आप को असर्ट करवा सकते थे, तो उस वक्त आपने वो काम क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने जो अपनी हुकूमत है वो एक एस्टेब्लिशमेंट को और जनरल फैज़ को ठेके में दे दी। और अब जब आप इक़्तिदार में नहीं रहे तो अब आपको तमाम सिस्टम के अंदर बुराइयाँ नज़र आ रही हैं। अब ये मैं आपको स्टार्ट में ही एक वज़ाहत देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसकी हिमायत करता हूँ। इसके बारे में मेरी बिल्कुल वाज़ेह राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत से मसाइल हैं उसकी जो रूट कॉज़ है वो है ही यही कि जो एस्टेब्लिशमेंट बेजा सियासत के अंदर मुदाखलत करती रही, जो मावराए आइन और मावराए कानून ये जो काम करती रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो सही तरीके से जमहूरियत पनप पाई और ना ही इस मुल्क में एक जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज हुई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा नुक्ता यहाँ पे ये है कि वो लोग एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब तनकीद करते हैं जो उसी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आए, और अब जब वो इक़्तिदार उनके पास नहीं रहा तो उन पर खुलकर तनकीद करते हैं। अब इसके बारे में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो क्या करें आप? ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट एक ताकत का मरकज़ है। क्या उनको डिफ़ाई करके आप इक़्तिदार में आ सकते हैं या सियासत में कामयाब हो सकते हैं? यकीनी तौर पर ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, लेकिन ये मिथ भी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो हरफ़े आखिर है। आप उसकी मदद के बगैर सियासत में नहीं आ सकते। ऐसे सियासतदान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनका जो 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 सियासत में आए, जो सियासत में कामयाब भी हुए हैं, जिन्होंने असूली मौक़िफ़ भी अपनाया और जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की कभी हिमायत भी नहीं ली। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो एक तासुर है, देखें परसेप्शन जो है वो बाज़ दफ़ा स्ट्रॉन्गर होती है रियलिटी से। ये जो परसेप्शन बना दी गई है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये भी एक मिथ है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे सियासतदान हैं वो अपने आप को खुद पेश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप हमें काम दें रज़ाकाराना तौर पर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ अगर उनके सर पे होगा तो फिर उनको उस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बड़ी आसानी के साथ इक़्तिदार भी हासिल कर लेंगे और इक़्तिदार के मज़े भी लूटेंगे। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से फिर आप एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और हो, जब आप उनसे बेनिफिट लेंगे तो उनकी नज़रों में आपकी वो कदर मंज़लत नहीं रहती। और इसमें मैं एक मिसाल जो इमरान खान साहब की दूंगा। इमरान खान साहब बड़ी हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। वो अक्सर ये बात करते हैं कि दुनिया आपकी तब इज़्ज़त करेगी जब आप अपनी खुद इज़्ज़त करेंगे। जब आप हर वक्त दुनिया के सामने कशकोल फैलाएंगे, जब उनसे भीख मांगेंगे, तो दुनिया का कोई मुल्क आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये बात उनकी 100% बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। तो यही जो असूल है,
اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنائیں، جب اسٹیبلشمنٹ سے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنے ٹولز نہیں ہیں کہ اگر آپ ایک پرنسپل پہ کھڑے ہو جائیں کہ جی آپ کی مدد، اگر آپ کے پاس مدد وہ کرنے کے لیے آتے بھی ہیں، تو آپ اگر ان کی مدد نہ لیں اور کہیں کہ جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے اسی طریقے سے میں الیکشن جیتوں گا اور اس کے علاوہ میں کوئی اس طرح کا فیور نہیں لوں گا، تو یقینی طور پر ان کی نظر میں آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا. اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم رہے، جب نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تو اس کے بعد نیب نے ان کو حراست میں لے لیا LNG کا ان پر کہ مبینہ طور پر انہوں نے کرپشن کی ہے. تو جب وہ نیب کی زیر حراست رہے، تو یہ میں فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا، کیونکہ نیب آپ کو پتا ہے کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر تھے، اور جو نون لیگ تھی وہ زیر عتاب تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی جو ایک بہت بڑے اسٹالورٹ ہیں، ایک سینئر لیڈر ہیں PMLN کے، ان کو توڑا جائے اور ان کو خلاف کیا جائے PMLN کے، اور ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ نون لیگ چھوڑیں اور اپنا ایک دھڑا بنا لیں تاکہ PMLN کمزور ہو. اور اس سلسلے میں ان پر ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ہراس بھی کیا گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب شریف آدمی ہیں، جو رہا ہونے کے بعد انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی. لیکن جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. انہوں نے بڑا واضح ان کو پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ مجھے کال کوٹنی میں ڈال دیں، آپ مجھے گولی مار دیں، جو مرضی کر لیں، جو آپ کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل میں نہیں کروں گا. نہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں گا، نہ میں PMLN چھوڑوں گا، نہ میں اپنے لیڈر نواز شریف کے خلاف جاؤں گا. انفیکٹ کیونکہ اس وقت جو مفتاح اسماعیل ہیں ان کو بھی اسی کیس کے اندر اریسٹ کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ وزیر خزانہ رہے تھے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ. تو شاہد خاقان عباسی نے یہاں تک جو مفتاح اسماعیل ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ میری وجہ سے کیوں تکلیف میں اور تکلیف برداشت کرتے ہو، آپ ایسے کرو کہ میرے خلاف گواہی دے دو، وعدہ معاف گواہ بن کے خود نکل جاؤ، تاکہ اور یہ میرے پہ چھوڑ دو، میں باقی چیزیں ڈیل کر لوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے جو وفاداری ہے شاہد خاقان عباسی کی وہ تبدیل کر لی جائے، جب اس میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پھر ظاہر ہے کہ نیب کیس تو سٹرونگ تھا ہی نہیں، پھر عدالت سے ان کو ضمانت مل گئی. اور میں یہ اب آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی تھرو آؤٹ کسٹڈی جو ان کا کنڈکٹ رہا، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا پریشر ریزسٹ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب شاہد خاقان عباسی کی جب بطور پرائم منسٹر ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی، اور یہ جو انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کیں اور پھر بھی اپنی لائلٹی چینج نہیں کی، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر شاہد خاقان عباسی کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی عام لوگ ہی رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو انسان اصولوں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اب یہ جو تحریک انصاف ہے، اب ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں کچھ وزراء کو دیکھ رہا تھا جو سابق وزراء ہیں، آج تو انہوں نے ایون کہ مودی کے بیان کا ایک حوالہ دے دیا کہ مودی بھی یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں کس سے بات کریں، اصل میں طاقت کا سرچشمہ کون ہے. مے بی ان کی وہ بات ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آج آپ کو یہ اتنی بڑی بات یاد آ رہی ہے، یہ میں بہت زیادہ ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جنرل فیض جب DGIS آئے تھے تو ان کے قدموں میں یہ نہیں بیٹھے، باقی انہوں نے ہر کام کیا. اگر جنرل فیض کے کوئی دور دراز کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو یہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کے، ہر دنیا کے کسی کونے میں بھی تھے تو وہاں پہ یہ حاضری لگوانے پہنچ جاتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم حاضر ہیں. پھر انہوں نے بہت سے ذاتی فائدے بھی لیے، اور اس وقت کیا ان کو سویلین سپریمیسی کا خیال نہیں آیا، بلکہ انفیکٹ جب جنرل فیض جو تھے، جب DGC تھے وہ میجر جنرل، اور جب وہ پروموٹ ہوئے تو اس وقت بھی DGC تھے، لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے. تو اسلام آباد میں جو ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، جب یہ خبر ملی کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر دیا گیا ہے، تو اس وقت اس علاقے میں ٹریفک جام تھا، اس میں تانتا بندھا ہوا تھا سیاستدانوں کا، اس میں تمام جماعتوں کے اور زیادہ تر تحریک انصاف کے جو سیاستدان تھے وہ شامل تھے، اس میں بہت سے صحافی بھی شامل تھے جو آج کل آپ کو بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ تمام وہاں پر قطار میں موجود تھے جنرل صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کیونکہ وہ پروموٹ ہوئے تھے.
اب وہ جنرل فیض کو مبارکباد نہیں دے رہے تھے، وہ ان کے عہدے کو سلام کر رہے تھے۔ اب جس ملک میں ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے صحافیوں کا یہ حالت ہو کہ ایک 21 گریڈ کا یا 22 گریڈ کا جو افسر ہے اس سے وہ اتنی جلدی مروب ہو جائیں، تو پھر جنرل فیض کیا ان کی جگہ پہ کوئی بھی شخص ہو تو اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک چیز آ جائے گی کہ میں تو بہت بڑی بلا ہوں، میں تو بہت بڑی چیز ہوں۔ اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے اندر آپ کے اندر وہ آپ اسے کانفیڈنس دے دیں گے۔ اور دوسرا ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوتے ہیں۔ اب جنرل فیض جو تھے جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو ان کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو ہمارے گیٹ نمبر 4 والے شیخ رشید صاحب وہاں پہ پہنچ گیا ہاسپٹل میں ان سے ملنے، ظاہر ہے ان کی تیمارداری کرنے۔ تو آپ یقین کریں کہ وہ 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، جنرل فیض کے کوئی آگے رشتہ دار سے بس ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے، لیکن جنرل فیض سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اس ملاقات کے لیے وہ 2-3 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال۔ اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی میں بڑا نامی گرامی سیاستدان ہوں، پتہ نہیں 6-7 دفعہ وہ MNA بن چکے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر کی عیادت کے لیے 3-3 گھنٹے وہ ہاسپٹل میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اور پھر ان کو اس کا موقع بھی نہیں ملتا، اور آج وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہم جو بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی فورن کمپنی نے پاکستان کے اندر IT کے شعبے میں کوئی $700 ملین کی انویسٹمنٹ کرنا تھی۔ اب اس کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو اس IT کمپنی کا جو MD تھا وہ ایک انڈین شہری تھا، اس کی وجہ سے کچھ ایشو بن گئے، اور جو شخص سرمایہ کاری لے کے آ رہے تھے انہوں نے یہ ایشو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے اٹھا دیا کہ دیکھیں جی سرمایہ کاری $700 ملین کی آنا چاہتی ہے، لیکن اس بات پر اعتراض ہے کہ جی وہ جو بندہ ہے جو ہیڈ کرتا ہے یا MD ہے اس کمپنی کا وہ انڈین شہری ہے، تو اس وجہ سے وہ سرمایہ کاری ہو نہیں پا رہی۔ اب یہ جب انہوں نے بات کی تو ان کے ساتھ اس وقت کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، بڑے نامی گرامی پولیٹیشین، کئی دفعہ ملتان سے وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میٹنگ کے فوراً بعد انہوں نے جس شخص نے یہ مدعا ریز کیا ان کو فوراً بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا، میں اس شخص کا نام نہیں آپ کو بتانا چاہتا، یہ آپ نے کیا کیا؟ جی کیا کیا آپ نے؟ ان کو یہ بات تو پرائم منسٹر سے نہیں کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی اپروول ہمیں پہلے جنرل فیض سے لینی ہے، اور جنرل فیض اس وقت DGISI بھی نہیں تھے بلکہ DGC تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم، اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے پھر جنرل فیض کو فون کیا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ اس کی اپروول دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ اگر آپ کی حالت ہو کہ ایک وہ سیاستدان جو گزشتہ کئی سالوں سے منتخب ہو کے آ رہا ہے نیشنل اسمبلی کا، کوئی نیا بندہ بھی نہیں ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ گریڈ 21 کا ایک افسر، ظاہر ہے جب میجر جنرل تھے تو 21 گریڈ میں تھے، وہ گریڈ 21 کے ایک افسر کو ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، اور ان سے وہ، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا ہے تو پھر کس بات کا گلہ کرتے ہیں؟ آج تحریک انصاف یہ گلہ کر رہی ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر نامعلوم افراد جو ہیں وہ FIR درج نہیں ہونے دے رہے۔ مونے سلائی نے بھی کچھ ایسی بات کی، کیونکہ عمران خان صاحب جن 3 لوگوں کے نام انہوں نے دیے ہیں اس میں ایک DGC جو موجودہ ہیں میجر جنرل فیصل نذیر، ان پر بھی الزام عائد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ FIR میں ان کا نام آنا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے حکومت میں تھے، آپ نے اپنی جو حکومت ہے وہ جنرل فیض کو ٹھیکے پہ دے دی، اور اس وقت آپ نے SHO لیول پہ اور اسسٹنٹ کمشنر کے جو کام تھے وہ آپ نے جنرل فیض سے کروائے۔ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو خود اتنا روم دیا اور جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ جو پاکستان کا جو پولیس کا نظام ہے، خاص کر کے پنجاب کی پولیس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدنام زمانہ پولیس ہے، اس کے اندر ریفارمز کریں گے، اس وقت آپ نے وہ ریفارمز کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس وقت آپ کو سوٹ کرتا تھا کہ جنرل فیض کے ذریعے آپ نے جو بھی اپنے کام کروانے تھے، اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اندر کروانا تھا یا باقی جو کام نکلوانے تھے، وہ بہترین شارٹ کٹ تھا۔ اصلاحات جو ہوتی ہیں وہ پینفل ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس وقت وہ اصلاحات کی ہوتی اور جنرل فیض پہ ریلائی نہ کیا ہوتا تو آج پورے پنجاب کے اندر کم از کم آپ کو 2-4 ایسے ایماندار اور بہادر پولیس افسر تو مل جاتے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور زبردست قسم کی انکوائری کرتے، جو آپ چاہتے ہیں جو FIR کروانا وہ اس طرح کی FIR درج کرواتے۔ اب جب آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا تو آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو یا باقی ان کے جو لوگ ہیں حکومت میں رہ کے ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ ایک پرابلم تھا کہ ان کے پاس جو اختیار نہیں تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو اب کریکٹ کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ
اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر ایسے نہیں ہوتا نا۔ پھر کم از کم آپ جو 3.5 پونے 4 سال نہ صرف تحریک انصاف یا باقی لوگ، اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی، آپ نے اپنی جو حکومت ہے وہ سب لیٹ کر دی اسٹیبلشمنٹ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا، تو کم از کم عوام کے سامنے آ کے ایک دفعہ معافی مانگیں، اور پھر یہ وعدہ بھی کریں کہ کل اگر آپ کو یہ دوبارہ اقتدار ملے گا تو آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ آپ جو 21 گریڈ کے یا 22 گریڈ کے جرنیلوں کو اگر پروموشن ملے گی تو قطار میں لگ کے ان کے لیے پھول یا قطار میں لگ کے ان کو مبارکبادیں اس طرح سے دینے نہیں جائیں گے۔ آپ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کئی گھنٹے ہسپتال میں اس کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اپنی عزت نفس کا بھی کچھ خیال رکھیں گے اور اپنی جو ذمہ داری ہیں اس کو نبھائیں گے۔ اگر تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویلکم چینج۔ لیکن اگر آپ ابھی صرف جو اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ پریشر میں آ کے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ آپ کو حمایت کرے، پھر میرے خیال میں اس منافقت کا اور اس دوغلا جو پن ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔